पार्ट 16 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। एक बड़े पत्थर की आड़ से निकलते ही उन दोनों से आमना सामना हो गया। उन दोनों का ताल्लुक मार्शल आर्ट से किसी ट्रेनिंग कैंप से ही था, लेकिन हुलियों से आवारागर्द लगते थे। मास्टर लीशियान उनसे सवालात करता रहा। बातें करते हुए उनमें से एक ने अचानक ही पिस्तौल निकाल लिया, जबकि दूसरे के हाथ में खंजर नजर आने लगा था। पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था। मास्टर गहरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। फिर अचानक ही उसकी टांग हरकत में आई। उसका पैर पिस्तौल वाले के हाथ पर लगा। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने खंजर वाले पर हमला कर दिया। उसने भी हमला किया। मैं पूरी तरह दिफा नहीं कर सका और खंजर की नोक मेरे बाएं बाजू पर कोहनी से जरा ऊपर गोश्त चीरती हुई निकल गई, लेकिन उसके बाद मैंने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया। खंजर की नोक ने मेरे बाजू की खाल को काटा था। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। मैंने अपने हरीफ को उठाकर पटक दिया। मास्टर लीशियान भी अपने हरीफ की दुर्गत बना रहा था। मेरे ख्याल में उन दोनों ने हमसे टकराकर बहुत बड़ी हिमाकत का सबूत दिया था। मेरे नाम की धाक तो बैठी हुई थी, और मास्टर लीशियान भी नामी गिरामी मार्शल आर्टिस्ट था। उन्होंने शायद पिस्तौल के बलबूते पर हमें ज़ेर करने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्तौल हाथ से निकल जाने के बाद वो खुद ही पिट रहे थे। हम उन दोनों पर तकरीबन काबू पा चुके थे कि यकायक जानकी की चीख सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने अपने हरीफ की गर्दन बाजू में लपेट रखी थी। एक जोरदार झटका उसकी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। जानकी की चीख सुनकर मैंने ऊपर देखा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। गार के दहाने पर यकस्यान जानकी को गिरफ्त में लिए खड़ा था। उसके हाथ में पकड़े हुए खंजर की धार जानकी के नरखरे को छू रही थी। मेरे आदमियों को छोड़ दो। 50 फुट ऊपर से यकस्यान की चीखती हुई आवाज आई। अगर उनमें से किसी को मामूली सा नुकसान भी पहुंचा तो मैं इसका गला काट दूंगा। मैं कांप उठा। सूरत हाल बड़ी खतरनाक थी। जानकी मुकम्मल तौर पर यकस्यान के रहमो करम पर थी। उसके हाथ की मामूली सी हरकत जानकी की जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। मैंने मास्टर लीशियान की तरफ देखा। उसने अपने हरीफ का हाथ मरोड़कर उसकी पुश्त से लगा रखा था। मास्टर का दूसरा हाथ फिजा में बुलंद था। शायद वो अपने हरीफ की गर्दन या कंधे पर चौप लगाना चाहता था, मगर जानकी की चीख सुनकर उसका हाथ हवा में ही मौल्लिक रह गया। मेरे हरीफ की गर्दन बदस्तूर मेरे बाजू की आहनी लपेट में थी। एक जोरदार झटका उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था, लेकिन ये नई सूरत हाल सामने आते ही मेरे बाजू की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी। मैंने मास्टर की तरफ देखा। उसने अपने हरीफ को आगे धक्का देकर छोड़ दिया। वो मुंह के बल गिरा। उसका चेहरा एक पत्थर से टकराया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। मेरी गिरफ्त बदस्तूर ढीली हो रही थी। मेरा शिकार भी अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक बार फिर गिरफ्त सख्त की और हल्का सा झटका देकर उसे छोड़ दिया। वो भी चीखता हुआ मुंह के बल गिरा। वो फौरी तौर पर उठ नहीं सका था। वहीं बैठा गर्दन सहलाता रहा, जबकि उसका दूसरा साथी भी घुटनों के बल बैठा अपनी पेशानी से रिसने वाला खून पोंछ रहा था। उन दोनों में से किसी ने भी उठने में जल्दी नहीं की। शायद उन्हें ये इत्मीनान था कि जानकी चूंकि उनके गुरु यकस्यान के कब्जे में थी, इसलिए हम कोई हरकत नहीं कर सकेंगे। तुम दोनों मेरे आदमी से दूर हटकर खड़े हो जाओ। अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। मैं और लीशियान उन दोनों से दूर हटकर इस तरह खड़े हो गए कि हमारे पीछे एक चट्टान थी। इस तरह हम अकब से किसी मुमकिन हमले से महफूज हो गए थे। हम दोनों ने अपने दरमियान भी 5-6 गज का फासला रखा था। मैंने एक बार फिर सर उठाकर ऊपर देखा। यकस्यान ने जानकी का एक बाजू मरोड़कर उसकी पुश्त से लगा दिया था। दूसरा हाथ में पकड़ा हुआ खंजर अब जानकी की शहरक से हटा दिया था, ताहम उसकी नोक गर्दन को छू रही थी। यकस्यान ने जानकी को हल्का सा धक्का देते हुए कुछ कहा। फासला ज्यादा होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे सका, मगर जानकी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। गार के दहाने से दरिया के किनारे तक एक आड़ी सी तिरछी ढलान, तंग सी पगडंडी थी। जानकी आगे थी और यकस्यान पीछे। पुश्त से लगा हुआ जानकी का हाथ बदस्तूर उसकी गिरफ्त में था। जानकी के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो खौफजदा थी। वो तकरीबन आधा रास्ता तय कर चुके थे। मैंने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा जो हमारे हरीफ बने थे। मास्टर से पिटने वाला शख्स इधर उधर पत्तों में अपना पिस्तौल तलाश कर रहा था, जबकि दूसरे को भी अपने खंजर की तलाश थी, जो मेरे पैर की ठोकर से कहीं दूर जा गिरा था। मेरी नजरें दरिया की तरफ उठ गईं। वो कश्ती चट्टानों की आड़ से निकलकर एक बार फिर सामने आ रही थी। उसमें अब सिर्फ एक ही आदमी था, जो आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चला रहा था। जब हमने गार के दहाने पर से देखा था तो उसमें 4 आदमी थे। 2 उस वक्त किनारे पर उतर गए थे। उससे जरा आगे दरिया में घुमाव था। आगे जाकर किसी चट्टान की आड़ में यकस्यान भी कश्ती से उतर गया था। मैं और मास्टर गार वाली चट्टान से नीचे आकर उन दोनों आदमियों से निमट रहे थे, और इसी दौरान में यकस्यान चट्टानों के ऊपर से होता हुआ गार के दहाने पर पहुंच गया था।
جہاں جان کی اس کے قابو میں آ گئی تھی، اور اب وہ کشتی پھر سامنے آ گئی تھی، لیکن کنارے سے تقریباً 10 گز دور تھی۔ میں ایک بار پھر جانکی اور یکسان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ڈھلان پر آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکے تھے، اور پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو بالکل خلاف توقع تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جانکی عورت ہونے کے ناطے مردوں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ ہموار زمین تک پہنچنے کے لیے 10-12 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس جگہ پگڈنڈی میں ایک معمولی سا خم تھا۔ اس موڑ پر گھومتے ہوئے جانکی اچانک ہی بڑی تیزی سے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آزاد ہاتھ کو بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف گھمایا تھا۔ جانکی کے اس طرح اچانک بیٹھ جانے سے یکسان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جانکی کا ہاتھ بھی اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ جانکی کے آزاد ہاتھ سے اس کی پنڈلی پر ضرب لگی۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس دوران میں جانکی نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کوہنیوں کے بیک پشت سے بھی ایک ضرب لگا دی۔ یکسان جانکی کے اوپر سے الٹی قلع بازی کھاتا ہوا پشت کے بل اس سے آگے 5-6 فٹ آگے گرا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یکسان کی طرف دوڑ لگا دی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی، جبکہ ماسٹر نے اس شخص کی طرف چھلانگ لگا دی جو جھک کر زمین سے اپنا پستول اٹھا رہا تھا۔ ماسٹر کے دونوں پیر فلائنگ کک کے انداز میں اس کے پہلو میں لگے اور وہ چیختا ہوا دور تک قلع بازی کھاتا چلا گیا۔ ماسٹر نے سنبھل کر دوسرے آدمی پر چھلانگ لگا دی اور اسے پتھروں پر رگیدتا ہوا دور لے گیا۔ جانکی ڈھلان کی پگڈنڈی پر بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ خنجر اب بھی یکسان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے خنجر والی کلائی گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کے نیچے بغل میں زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی یکسان کی کلائی پر جما دیا اور اپنا گھٹنا کسی قدر اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کی کوہنی کو اپنے گھٹنے پر مارنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کی کوہنی کا جوڑ نکل سکتا تھا مگر مجھے اس کا موقع نہیں ملا کیونکہ یکسان نے بڑی تیزی سے اپنی لات گھما دی تھی۔ اس کے پیر کی ٹھوکر میری اس ٹانگ کے گھٹنے پر لگی جس پر میرا سارا بوجھ تھا۔ میری ٹانگ یکدم دوہری ہو گئی اور میں لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ یکسان بھی میرے ساتھ ہی میرے اوپر گرا تھا مگر اس کا خنجر والا بازو اب بھی میری گرفت میں تھا۔ یکسان جسمانی لحاظ سے مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اگر وہ مجھ پر غلبہ پا لیتا تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا مگر میں نے اس کو موقع نہیں دیا۔ وہ خنجر کو میرے گلے کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ خنجر کو اپنے گلے سے دور رکھنے کی کوشش میں کامیاب رہتے ہوئے میں اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا رہا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ یکسان نے بھی میرے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر لادا اور دھوبی پاٹ کے انداز میں پٹک دیا۔ وہ پشت کے بل پتھروں پر گرا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ایک لمحے کو دوسری طرف دیکھا۔ ماسٹر لیشیان اپنے دونوں حریفوں سے خوب اچھی طرح نمٹ رہا تھا اور اب وہ کشتی تیزی سے کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے گھوم کر یکسان پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ایک مرتبہ اسے بھی موقع مل گیا۔ اس نے میرا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سے رقص کرنے لگی۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ پھر میں نے یکسان کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنا دفاع کر سکتا۔ وہ مجھ سے دور ہی تھا کہ اس کی چیخ سنائی تھی۔ میں نے سر کو 2-3 اور جھٹکے دیے۔ میری آنکھوں کے سامنے چھانے والی دھند ہٹ گئی۔ یکسان میرے اوپر آنے کے بجائے قدرے بائیں طرف گرا۔ اس کے بائیں پہلو سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر جانکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت میں نے پہلی بار جانکی کے چہرے پر بے پناہ درندگی کے آثار دیکھے تھے۔ وہ یکسان پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے لپکی لیکن یکسان نے اٹھ کر دریا کی طرف دوڑ لگا دی۔ جانکی اپنی ہی جھونک میں آگے گری تھی۔ وہ کشتی دریا کے کنارے سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ یکسان نے دوڑتے ہوئے دریا میں چھلانگ مار دی اور کشتی کے قریبی پانی میں گرا۔ شراب کی زوردار آواز ابھری۔ وہ گدلے پانی میں نیچے بیٹھتا چلا گیا اور پھر سطح پر ابھرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ کشتی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چپو چھوڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ یکسان کشتی کے اندر ڈھیر ہو گیا جبکہ دوسرے آدمی نے پھر چپو سنبھال لیے۔ وہ کشتی کو کنارے سے دور لے جانے لگا۔ میں پوری طرح اپنے حواس میں آ گیا تھا۔ میں سر جھٹکتا ہوا اٹھ گیا اور جانکی کو بھی سہارا دے کر اٹھایا۔ ماسٹر اپنے دونوں حریفوں کی خاطر خواہ تواضع کر رہا تھا۔ پھر یکسان کو راہ فرار اختیار کرتے دیکھ کر ان میں سے ایک نے موقع ملتے ہی دوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کشتی سے 4-5 فٹ دور پانی میں گرا تھا اور بڑی تیزی سے ہاتھ مارتا ہوا کشتی کی طرف تیرنے لگا۔ بالآخر اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ لیا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کشتی کے اندر گرانے میں کامیاب ہو سکا۔ آخری حریف ماسٹر کا گھونسا کھا کر لڑکھڑاتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک گھونسا جڑ دیا۔
وہ ایک بار پھر لڑکھڑا لیکن دوسرے ہی لمحے سنبھل کر اس نے دریا کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا، چند روز پہلے مجھے بلو پائپ کی زہریلی سوئی اور پھر زہریلے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے تعاقب کر کے حملہ آور منشن نامی شخص کو پکڑ لیا تھا، مگر اس نے کچھ بتانے سے پہلے ہی زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ منشن سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس سے تو میرا کبھی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اوپر یہ حملہ کسی اور کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک نام تو یکسیان کا تھا، دوسرا وہ چہرہ تھا جس کی کئی روز پہلے جانکی نے نشاندہی کی تھی، اور جانکی کے کہنے کے مطابق وہ جنرل کھوراٹ کا آدمی تھا، اور آج پھر اس واقعے کو دہرایا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یکسیان مجھے اٹھا کر لے جانا چاہتا تھا۔ اگر اس کا مقصد قتل کرنا ہوتا تو کشتی سے اتر کر کنارے پر آئے بغیر مجھے گولی ماری جا سکتی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے پلاننگ کی تھی اور جس طرح جانکی کو خنجر کی دھار پر رکھا گیا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے زندہ پکڑ کر کہیں اور لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت اچانک ہی میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ ممکن ہے یکسیان کے ساتھ آنے والوں سے جانتے ہوں۔ 2 آدمی یکسیان کے ساتھ کشتی پر فرار ہو چکے تھے، تیسرے نے میرے سامنے دریا میں چھلانگ لگائی تھی، اور پھر اچانک چیخوں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ اس شخص نے ہم سے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ تو مار دی، لیکن وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اب وہ مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ میں نے ماسٹر اور جانکی کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے دوڑتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص لہروں کے ساتھ بہتا ہوا تقریباً 20-22 گز آگے جا چکا تھا، اور میں اس سے 15-16 گز پیچھے تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے پانی پر لمبے لمبے ہاتھ مار رہا تھا۔ میں اس جگہ پہنچا جہاں اس شخص کو آخری بار دیکھا تھا، لیکن وہ زیر آب جا چکا تھا، گدلے پانی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر وہ پانی کی سطح پر نمودار ہوا تو میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا وہ میرے ساتھ لپٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹا۔ پانی کی لہر اسے مجھ سے دور لے گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کا مقصد موقع سے فائدہ اٹھانا یا کسی قسم کا انتقام لینا نہیں تھا۔ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانا ہو تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے، بصورت دیگر وہ بدحواسی میں آپ کے ساتھ لپٹ کر آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ وہ ایک بار پھر پانی کی تہہ میں بیٹھ رہا تھا، مگر میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ بہاؤ کے مخالف سمت کسی دوسرے آدمی کو لے کر تیرنا خاصا مشکل کام تھا، اور مجھے واقعی دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر میں نے ماسٹر کو دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اس نے غالباً میری مشکل کو سمجھ لیا تھا۔ ماسٹر نے ہم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس طرح ہم دونوں اس شخص کو باہوں سے پکڑ کر کنارے تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ کنارے پر کھڑی ہوئی جانکی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ ماسٹر نے اس شخص کو زمین پر اوندھا لٹا دیا اور اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اس طرح غوطہ خوری کے دوران میں جو پانی اس کے پیٹ میں جا چکا تھا وہ نکل گیا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، لیکن حواس بحال ہونے میں 15-20 منٹ لگ گئے۔ ہم اسے اوپر غار میں لے گئے اور میں نے بالکل پولیس والوں کے انداز میں اسے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یکسیان کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بات پوچھنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے مار ڈالو۔ اگر یکسیان کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے اس طرح اذیتیں دے گا کہ میں مر بھی نہیں سکوں گا اور جی بھی نہیں سکوں گا۔ تم مجھے مار ڈالو، پلیز مجھے مار ڈالو۔ دیکھو، اگر ہم نے تمہیں مارنا ہوتا تو دریا سے نہیں نکالتے، تمہیں ڈوبنے دیتے اور کنارے پر بیٹھ کر تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھتے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، تم نے یکسیان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اس وقت بھی تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، لیکن وہ یکسیان، وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس نے اپنی جان تو بچا لی، لیکن تمہیں موت کے جبڑوں میں چھوڑ گیا۔ کیا یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تم اپنی زبان بند رکھ کر اس شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو جسے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ کیا تم اس شخص پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ مجھے یکسیان سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے کیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بڑی رقم دی تھی، اور مقصد کیا تھا؟ مجھے جان سے مار دیا جائے؟ نہیں، وہ تمہیں کڈنیپ کرنا چاہتا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ مجھے یکسیان کی پلاننگ سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ یکسیان سے میرا کچھ پرانا حساب کتاب چل رہا ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے زک اٹھا چکا ہے۔ وہ مجھے قتل تو کر سکتا ہے، لیکن کڈنیپ؟ وہ مجھے اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ کس کے لیے کام کر رہا ہے وہ؟ میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماسٹر کے تھپڑ نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ چیختا ہوا بائیں طرف لڑک گیا۔ ماسٹر نے یک کے بعد دیگرے 3-4 ٹھوکروں سے رسید کر دی۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ ماسٹر نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک اور خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔
اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. تمہیں ڈوبنے سے اس لیے نہیں بچایا گیا تھا کہ ہم تمہاری مٹھی چاپی کریں گے. وجدان فطرتاً رحم دل ہے. یہ اپنی جان کے دشمنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے. لیکن میں اس سے بہت مختلف ہوں. اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو میں تمہارے منہ میں ہاتھ ڈال کر زبان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا. پہلے اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ کس کے کیمپ سے تمہارا تعلق ہے. میں تمہیں صرف 30 سیکنڈ کا وقت دیتا ہوں. اس کے بعد میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا. اس شخص کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا. آنکھوں میں بے پناہ وحشت ابھر آئی. اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ماسٹر نے جو کچھ کہا تھا وہ اس پر عمل کر ڈالے گا. اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فر بولنا شروع کر دیا. اس کا نام موسیٰ شمارو تھا اور اس کا تعلق جس کیمپ سے تھا اس کا ماسٹر بھی خاصا بدنام تھا. اس جاپانی ماسٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مارشل آرٹسٹوں کی نہیں غنڈوں اور قاتلوں کی جماعت تیار کر رہا ہے. اسے عام طور پر ٹربل میکر کہا جاتا تھا. اس کے شاگرد ہر ایک سے پنگے بازی کرتے رہتے. یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ ہمیشہ پٹتے تھے لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے. موسیٰ شمارو بھی جاپانی ہی تھا. اس کے کہنے کے مطابق تقریباً 1 ہفتہ پہلے یکسیان نے اسے رابطہ کیا تھا. اس سے پہلے وہ یکسیان کو بالکل نہیں جانتا تھا. یکسیان مجھے اغوا کرانا چاہتا تھا اور اس کے عوض اس نے ایک معقول رقم کی پیشکش کی تھی. میں تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا. میں جانتا تھا کہ تمہیں چھیڑنا اپنی شامت بلانے کے مترادف ہے. میں تمہارے ہاتھوں بعض دوسرے لوگوں کا حشر دیکھ چکا تھا لیکن یکسیان نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ خاصا جاندار تھا. یکسیان نے یہ اطمینان بھی دلایا تھا کہ ہم 4 ہوں گے اور تم صرف 2. اس لڑکی کو اس نے کبھی شمار ہی نہیں کیا تھا. یکسیان کو معلوم تھا کہ تم تینوں روزانہ یہاں کسی قسم کی پریکٹس کے لیے آتے ہو. اس نے کئی روز تک تمہاری نگرانی کرائی اور یہ اطمینان کر لیا کہ تم تینوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں ہوتا. اس کا پروگرام یہ تھا کہ ماسٹر اس لڑکی کو بے بس کر کے تمہیں کشتی پر ڈال کر لے جائیں گے. ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا اور تم خالی ہاتھ تھے. مگر ہم بھول گئے تھے کہ تمہارا خالی ہاتھ ہونا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یکسیان کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ مجھے اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ موسیٰ کے چہرے پر ایک رنگ ساگر گزر گیا. وہ شاید کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا. میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا. اس نے اس مرتبہ بھی زبان بند رکھی. اس کی آنکھوں میں خوف کچھ اور گہرا ہو گیا تھا. میں سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر بتانا نہیں چاہتا. میں نے اچانک اس کے منہ پر ایک زوردار پنچ رسید کیا. وہ چیختا ہوا پیچھے گرا. میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ سیدھا کیا. اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا. جب اس نے خون تھوکا تو خون کے ساتھ ایک دانت بھی باہر گرا. اپنا دانت دیکھ کر وہ اور بھی زور زور سے چیخنے لگا. ایک ایک کر کے تمہارے سارے دانت گرا دوں گا میں. بتاؤ یکسیان مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ میرا ہاتھ پھر فضا میں بلند ہوا. اس نے جلدی سے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا. بتاتا ہوں. منہ سے چلو بھر خون تھوکا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. اس کا نام میگا ٹیراڈ ہے اور وہ تھائی لینڈ کا رہنے والا ہے. پھر اس نے میگا ٹیراڈ کا جو حلیہ بتایا تو میں چونک گیا. میں نے جانکی کی طرف دیکھا. اس نے اس بات میں سر ہلا کر میرے خیال کی تصدیق کر دی. یہ وہی آدمی تھا جس کی نشاندہی چند روز پہلے جانکی نہیں کی تھی اور میں اسے صرف ایک مرتبہ دیکھ سکا تھا. وہ کوئی مارشل آرٹسٹ تو نہیں ہے؟ پھر یہاں شاولن ٹیمپل میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مارشل آرٹ سے کوئی تعلق نہیں. میگا کے بارے میں یکسیان نے کچھ اور بتایا تھا اور میرا خیال ہے اس نے جھوٹ بولا تھا. مثلاً کیا بتایا تھا اس نے؟ یکسیان نے بتایا تھا کہ میگا کا تعلق گولڈن ٹرائنگل سے ہے. وہ گولڈن ٹرائنگل کے بے تاج بادشاہ جنرل کھوراٹ کا خاص آدمی ہے اور تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے. تم جنرل کھوراٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر بھاگے ہو. میگا تمہیں پکڑ کر واپس لے جانا چاہتا ہے. اگر ہم نے اس کا ساتھ دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ ٹرائنگل لے جائے گا. تم جانتے ہو ٹرائنگل کیسی جگہ ہے؟ نہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ علاقہ دنیا میں ہیروئن کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے. وہاں صرف کھوراٹ کی حکمرانی ہے. وہاں بے پناہ دولت ہے اور گولڈن ٹرائنگل ایک ایسا جہنم ہے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا. وہاں تم جیسے لوگوں سے بےگار لی جاتی ہے اور آخری سانس تک زندگی کے لیے ترستے رہتے ہیں وہ لوگ. وہ موت کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا. اور تم خوش ہو کہ تمہیں گولڈن ٹرائنگل جانے کا موقع مل رہا تھا؟ وجدان، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. ماسٹر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا. یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر جہنم میں بھی کود سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس لیے انہیں کوئی سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرنا بیکار ہے بالکل. اس سے یہ پوچھو کہ اس رات منشن نے کس کے کہنے پر تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی؟ میگا کے کہنے پر. موسیٰ میرے پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑا.
मेगा ने यक्स्यान को यह भी कह दिया था कि अगर हम तुम्हें किडनैप करने में कामयाब ना हो सके तो तुम्हें मार डाला जाए। अब बात वाज़ेह हो गई थी। उस रात भी मुझ पर कातिलाना हमला मेगा टेराट के कहने पर किया गया था और आज की कार्रवाई भी उसी के कहने पर अमल में लाई गई थी। हमें जो कुछ मालूम करना था वो मालूम हो चुका था। मूसा अब हमारे लिए बेकार था। मैंने मास्टर की तरफ देखा, फिर हम मूसा को दोबारा दरिया के किनारे पर ले आए। इस बार जानकी भी हमारे साथ थी। मूसा उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। वो शायद कोई अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं। और फिर अचानक ही मास्टर लेशियान और मैंने मूसा को बाहों और टांगों से पकड़ लिया और उसे दरिया के बिल्कुल किनारे पर ले आए। हम उसे चंद सेकंड झूले की तरह झुलाते रहे और फिर उछालकर दरिया में फेंक दिया। वो किनारे से तकरीबन 10 फुट दूर पानी में गिरा था। वो हाथ पैर मारते हुए बुरी तरह चीख रहा था। पानी की तेज लहरें उसे बहाते हुए किनारे से दूर ले जा रही थीं। मैंने किनारे पर बैठकर पानी में हाथ पांव धोए, कुछ छिपा के मुंह पर भी मारे और उठ खड़ा हुआ। मैं एकदम नॉर्मल हो गया था। मास्टर ने ठीक ही कहा था कि मैं फितरतन नरम दिल वाक़ हुआ हूँ, लेकिन हालात व वाक़यात ने मेरे अंदर कुछ सख्ती भी पैदा कर दी थी। अपने कैंप में वापस पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद मास्टर लेशियान ने मास्टर हेंगपाई को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि उस रात ब्लो पाइप से मुझ पर कातिलाना हमला किसके कहने पर किया गया था। लेकिन मास्टर लेशियान ये बात गोल कर गया था कि हमारे हाथों मूसा का क्या अंजाम हुआ था। उस रोज दोपहर को हम अपने गार वाले कमरे में बैठे थे। चीकू खासी परेशान दिखाई दे रही थी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए वो सब कुछ गैर मामूली था। वो इस किस्म के हालात से शायद घबरा गई थी। अगर तुम चाहो तो वापस चली जाओ, मैं मास्टर से कहकर ऐसा बंदोबस्त करा दूंगा कि तुम्हें बाहिफाजत फांगकंग या जहां तुम कहोगी वहां पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, मेरे यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। इस किस्म के हालात की आदी नहीं हूं ना, इसलिए परेशान हो गई। रफ्ता रफ्ता आदी हो जाऊंगी। उसी शाम कामनी से भी मुलाकात हुई। उससे यह दिलचस्प इत्तला मिली कि यक्स्यान को एक कार में शाओयांग कस्बे की तरफ जाते देखा गया था। वो शदीद जख्मी था और उसके साथ एक आदमी और भी था। तुमने खुद देखा था उसे? हाँ, उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे और वो झुक झुक कर चल रहा था। उसका एक हाथ पेट पर था। दूसरे आदमी का हुलिया बताओ। उसने जो हुलिया बताया वो उन दोनों आदमियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो कश्ती पर उसके साथ फरार हुए थे। कामनी को अभी तक हमने सुबह के वाक़यात के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि हकीकत यह थी कि मास्टर हेंगपाई के सिवा हमने किसी और से कोई तस्करा नहीं किया था। दरअसल हम उस वाक़े की तशरीह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब कामनी को असल सूरत हाल से आगाह करना जरूरी हो गया था। मैंने जानकी की तरफ देखा और फिर कामनी को सुबह के वाक़े के बारे में बताने लगा। यक्स्यान जानकी के हाथों जख्मी हुआ था, मैं आखिर में बोला। अगर जानकी उस पर खंजर से हमला ना करती तो वो मेरी गर्दन मरोड़ देता, लेकिन एक ही जख्म खाने के बाद वो भाग निकला और अब तुम्हारे कहने के मुताबिक उसे शाओयांग की तरफ जाते देखा गया था। यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ इस किस्म के जख्मों का इलाज हो सके। ट्रेनिंग के दौरान में स्टूडेंट्स को चोटें तो लगती ही रहती हैं, कभी टखनों, कंधों और घुटनों के जोड़ भी हिल जाते हैं, मगर मास्टर्स ऐसी तकलीफ का इलाज खुद ही कर लेते हैं। चाकू खंजर वगैरह से जख्म लगना अलग बात है। यहाँ ऐसे इलाज के लिए मुनासिब सहूलतें नहीं हैं। शाओयांग एक बड़ा कस्बा है, हो सकता है यक्स्यान अपने जख्म के इलाज के लिए वहाँ गया हो। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मूसा ने बताया था कि मेगा शाओयांग में रिहाइश पजीर है। यक्स्यान के तवस्सुत से उसकी मेगा से मुलाकात भी शाओयांग के मकान में हुई थी। मुझे यकीन है यक्स्यान उसके पास गया होगा, मगर मूसा उस मकान का पता नहीं बता सका था। अगर यक्स्यान वहीं गया है तो मकान का पता आसानी से जगाया जा सकता है। कामनी बोली, वो कैसे? यक्स्यान जिस कार पर गया है वो किराए की कार है, टैक्सी समझ लो। ये कार शाओलिन टेम्पल और शाओयांग के दरमियान चक्कर लगाती रहती है। मैं भी उस पर कई मरतबा शाओयांग जा चुकी हूँ। ड्राइवर मोरोतांग से मालूम किया जा सकता है कि उसने यक्स्यान को कहाँ छोड़ा था। ओह, गुड आइडिया। मोरोतांग कहाँ मिलेगा? मेरा मतलब है उसकी कार कहाँ खड़ी होती है? मास्टर दोपन के जिम्नेजियम के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। मोरोतांग आमतौर पर उस रेस्टोरेंट के सामने कार खड़ी करके रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर या कहीं आसपास बैठा रहता है। उसके बारे में तो किसी से भी मालूम किया जा सकता है। क्या वो एक ही कार है जो शाओलिन टेम्पल और शाओयांग के दरमियान टैक्सी के तौर पर चलती है? नहीं, शाओयांग से यहाँ तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। इस सूरत हाल से फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट कारों को टैक्सी बना लिया है। ये बाकायदा रजिस्टर्ड टैक्सियाँ नहीं है। ऐसी 6-7 कारें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी रहती हैं। मोरोतांग ने दोपन जिम्नाजियम के सामने रेस्टोरेंट को एक तरह से अपना स्टैंड बना रखा है। ठीक है। उसी रात 9 बजे ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मैंने मास्टर लेशियान से बात की। वो खुद मेरे साथ जाने को तैयार था,
لیکن میں نے اس معاملے میں اسے ملوث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے خیال میں اگر صرف کوچی میرے ساتھ ہو تو میرے لیے کافی ہوگا، مگر ماسٹر نے کوچی کے علاوہ سمارو نامی ایک اور لڑکا بھی میرے ہمراہ کر دیا۔ یہ تھائی لینڈ کا رہنے والا تھا اور اس کا شمار بھی ماسٹر کے چند بہترین شاگردوں میں ہوتا تھا۔ ہم کامنی کے ساتھ اپنے کیمپ سے روانہ ہوئے تو 10 بجنے والے تھے۔ اس وقت تک بیشتر جمنازیم کی کلاسز ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سڑکوں پر خاصی رونق ہو گئی تھی۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد تک سارے ریسٹورنٹس بھی آباد رہتے تھے۔ ہم مختلف سڑکوں پر گھومتے ہوئے ماسٹر دوپن کے جمنازیم کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ بند ہو چکا تھا، البتہ سامنے والے ریسٹورنٹ میں رونق دکھائی دے رہی تھی، مگر اس ریسٹورنٹ کے آس پاس کوئی کار نہیں کھڑی تھی۔ ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ کر کامنی کو ہم نے رخصت کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم ریسٹورنٹ کے باہر ایک بینچ پر بیٹھے رہے۔ پھر کوچی نے اندر جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مورتانگ کو آج دوپہر کے بعد سے نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے 11:30 بجے تک وہاں کھڑے ہو کر انتظار کیا، مگر مورتانگ نظر نہیں آیا۔ مزید انتظار بیکار سمجھ کر ہم واپس آ گئے۔ مجھے اب مورتانگ کے حوالے سے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں کامنی نے بتایا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کی کار ریسٹورنٹ کے سامنے اپنے سٹینڈ پر آ جاتی تھی، مگر آج وہ دوپہر کے بعد سے غائب تھا اور کامنی نے بھی یکسیان کو دوپہر کے لگ بھگ ہی اس کی کار میں دیکھا تھا۔ میں نے ماسٹر لیشیان کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی تشویش کی لہریں ابھر آئیں۔ مجبوری ہے، کل تک انتظار کرنا پڑے گا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو جانکی اور چیکو سو چکی تھی۔ میں بھی بستر پر لیٹ گیا۔ صبح حسب معمول ماسٹر ہینگ پائی کے ساتھ سیشن شروع ہوا۔ اس نے مجھے چی کی پریکٹس شروع کرا دی تھی۔ شروع میں تو جانکی بھی اس پریکٹس میں شریک رہی، لیکن پھر اس نے ہمت ہار دی۔ چی کی پریکٹس واقعی بہت مشکل تھی۔ سارا کمال سانس کا تھا۔ بعض اوقات اتنی دیر تک سانس روکنا پڑتا کہ پھیپھڑے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگتے، لیکن میں نے بہرحال یہ پریکٹس جاری رکھی۔ صبح ماسٹر ہینگ پائی کے ساتھ اس سیشن کے لیے حسب معمول ہم اس غار میں چلے گئے جہاں میری سیزر ہینڈ پریکٹس ہوا کرتی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیمپ میں پہنچے تو ایک نئی اطلاع ہماری منتظر تھی۔ اطلاع لانے والا جمنازیم کا ایک لڑکا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق آج صبح 6 بجے وہاں سے تقریباً 4 میل آگے، جہاں دریا پہاڑیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا، ماہی گیروں کو 3 آدمیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ ایک لاش دریا کے کنارے پر اور 2 لاشیں دوسرے کنارے پر جھاڑیوں میں پھنسی ملی تھیں۔ ماہی گیروں کے خیال میں ان لوگوں کا تعلق شاولن ٹیمپل کے کسی کیمپ سے ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں کی پولیس چوکی کو اس کی اطلاع دے دی تھی اور پولیس ان لاشوں کو اٹھا لائی تھی جو اب بھی پولیس چوکی میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں اور ماسٹر لیشیان فوراً ہی پولیس چوکی پر پہنچ گئے۔ ہمیں لاشیں دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان میں ایک لاش تو اس آدمی کی تھی جسے ہم نے دریا میں پھینکا تھا۔ باقی 2 لاشیں ان 2 آدمیوں کی تھیں جو گزشتہ روز کشتی پر یکسیان کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یکسیان نے ان دونوں آدمیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں دریا میں پھینک دیا ہوگا اور خود کنارے پر پہنچ کر مورتانگ کی کار پر فرار ہو گیا۔ کامنی کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ کوئی اور بھی آدمی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے یکسیان نے دریا پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اب مجھے مورتانگ کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ ماسٹر نے صبح ایک لڑکے کو مورتانگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ پہاڑی غار سے ہماری واپسی اگرچہ 12 بجے کے قریب ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی واپسی تقریباً 2 بجے کے قریب ہوئی۔ اس سے ملنے والی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق پہلے تو وہ شاولن ٹیمپل ہی کے علاقے میں مورتانگ کو تلاش کرتا رہا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر وہ شاویانگ پہنچ گیا۔ مورتانگ کی کار ایک سڑک کے کنارے کھڑی مل گئی۔ شاویانگ میں بھی بہت سے لوگ مورتانگ کو جانتے تھے۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہے کہ اس کی گاڑی کل شام سے وہاں کھڑی ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ وہ گاڑی کب وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ مورو کے بارے میں میرے وسوسے اب یقین میں بدلتے جا رہے تھے۔ یکسیان کو بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ نہایت کینہ پرور اور گھٹیا آدمی تھا۔ جو شخص ڈاکوں کے ایک منظم گروہ میں پھوٹ ڈال کر انہیں آپس میں لڑوا کر مروا چکا ہو، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ وہ جس طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس سے بھی اس کی گندی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ محض اتفاق تھا کہ شاولن ٹیمپل پہنچتے ہی اس کی ملاقات ٹروڈور جیسے گنڈوں سے ہوئی اور پھر اسے میگا ٹیراڈ مل گیا۔ میں نے ماسٹر لیشیان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ بولا، تشویش تو مجھے بھی ہے مورو کی طرف سے۔ یکسیان جیسے لوگ شاولن ٹیمپل آتے رہتے ہیں جو یہاں کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ وہ جرمن ٹروڈور اور اس کا لمبے بالوں والا ساتھی تم سے 2-3 مرتبہ پٹنے کے بعد اب ان کا نام سنائی نہیں دے رہا، لیکن یکسیان کا کیس بالکل مختلف ہے۔ وہ دوسروں کی طرح یہاں غنڈہ گردی کرنے نہیں آیا۔ اس کی سرگرمیاں تمہارے خلاف ہیں اور ہمیں اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ مجھے بھی یہی شبہ ہے
کہ اس نے موروتانگ کو قتل کر دیا ہوگا. میں آج ہی 2 لڑکوں کو شاویانگ بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مکمل معلومات حاصل کر کے آئیں. 2 لڑکوں کو اسی روز شام سے ذرا پہلے شاویانگ بھیج دیا گیا. یہاں پر پارٹ 16 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 17 سماعت فرمائیں.